हमारे चैनल में खुश आमदीद। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। घुड़सवारी का शौक पूरा करने के लिए वो अहमद के साथ उसके फार्म हाउस तो चली गई थी, लेकिन अब उसे अपनी गलती का शदीद एहसास हो रहा था। वहां पर किसी का भी नामो निशान तक नहीं था। उसने डरते डरते अहमद से पूछा कि तुमने तो कहा था यहाँ पर तुम्हारे दोस्त भी होंगे, वो कहाँ पर चले गए हैं? इसकी बात सुनकर अहमद मुस्कुराने लगा और कहने लगा, अरे तुम्हें सिर्फ और सिर्फ मुझसे मतलब होना चाहिए, मेरे दोस्तों से तुम्हें क्या गर्ज। ये कहकर वो दोबारा से आगे की तरफ बढ़ गया और हॉल का दरवाज़ा खोल दिया। उसने चांदनी को अंदर जाने के लिए कहा, लेकिन चांदनी शशोपंच में मुब्तला हो गई और यकदम ही कहने लगी, छोड़ो, वापस चलते हैं, मुझे बहुत डर लग रहा है। उसकी बात सुनकर अहमद का दिमाग गुस्से से घूम गया। एक झटके से उसने चांदनी का बाजू पकड़ा और उसे अंदर की जानिब ले जाते हुए कहने लगा, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? इतनी मुश्किल से मैंने ये फार्म हाउस खाली करवाया है। अब्बा जान यहाँ पर एक इवेंट करवा रहे थे, मैंने उनकी इतनी मिन्नतें की, फिर जाकर उन लोगों ने अपना इरादा बदला, और अब जब सब कुछ मैं तुम्हारे लिए कर चुका हूँ तो तुम मुझे नखरे दिखा रही हो। उसका चेहरा यकदम ही लाल हो गया था। चांदनी का वजूद खौफ से कांपने लगा और वो रोती हुई आवाज़ में कहने लगी, तो फिर तुम मुझे फार्म हाउस के अंदर क्यों लेकर जा रहे हो? जहाँ तक मुझे लगता है घोड़े तो उसके पिछले हिस्से में बंधे हुए हैं, हम वहाँ पर क्यों नहीं जा रहे? अरे यार, वहाँ पर भी चले जाएंगे, पहले तुम्हें कुछ खाने पीने के लिए भी तो देना पड़ेगा। क्या तुमने मुझे इतना वेला निकम्मा समझा हुआ है कि मैं मेहमानों को खाने के लिए ही ना पूछूंगा? चलो पहले अंदर चलकर कुछ खा पी लेते हैं, उसके बाद जाकर घुड़सवारी करते हैं। अब वो दोबारा से नॉर्मल अंदाज में चांदनी से बात करने लगा था। इसने भी खुद को पुरसकून करने की कोशिश की और अंदर की जानिब चली गई। चांदनी जोश से उसे घोड़ों की नस्लों के बारे में बता रही थी और उससे भी पूछ रही थी कि तुम्हारे पास कौन कौन से घोड़े हैं, जबकि वो किसी गहरी सोच में डूबा हुआ था। उसके चेहरे पर एक साया आकर लहराता तो कभी उसका चेहरा पूरा का पूरा स्याह पड़ जाता। वो समझ नहीं पा रही थी कि उसके जहन में क्या चल रहा है। इसने एक नज़र बाहर की जानिब देखा। सर्दियां होने की वजह से जल्दी अंधेरा छाने लगता था। अभी भी असर का वक्त गुजर चुका था और हल्का हल्का अंधेरा छा रहा था। उसे अपनी गलती का शदीद एहसास हो रहा था कि कम से कम उसे इस वक्त यहाँ पर नहीं आना चाहिए था। थोड़ा सा वो वक्त का ही लिहाज कर लेती, लेकिन उसके इस जिगरी दोस्त ने इससे वादा किया था कि तुम फिक्र मत करो, मैं बाहर लाइट्स का बंदोबस्त कर दूंगा, लेकिन आज तुम्हारा ये शौक ज़रूर पूरा करूंगा। वो भी जोश में चली आई। अपने घर वालों को उसने यही बताया था कि वो अपनी दोस्त की बर्थडे पार्टी पर जा रही है। उसकी एक ही दोस्त थी सोनिया, जो कि बचपन से ही इसके साथ थी। सोनिया एक अच्छे खासे अमीर ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती थी। वो चांदनी के घर के हालात के बारे में बहुत अच्छे तरीके से जानती थी। चांदनी का बाप एक गरीब किसान था, जबकि उसकी माँ लोगों के कपड़े सीती थी, जिससे इनके घर का निज़ाम चलता था। जब से उसके बाप की तबीयत ख़राब हुई थी, तब से इनके घर का निज़ाम भी दरहम बरहम हो गया था। कल ही उसने डॉक्टर से जाकर जब इस बारे में पता करवाया तो इसे मालूम हुआ कि इसका बाप तो एक बहुत ख़तरनाक बीमारी में मुब्तला है। अगर उसका इलाज 1 महीने के अंदर अंदर शुरू ना करवाया गया तो उसके बाप की जान भी जा सकती है। कुछ टेस्ट करवाने थे जो कि बहुत ही महंगे थे। अहमद ने उसे तसल्ली दी और इससे वादा किया कि तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे बाप का इलाज कराऊंगा। चांदनी को समझ नहीं आ रही थी कि वो इस इंसान का कैसे शुक्रिया अदा करे। उस दिन के बाद वो इस इंसान के सामने कुछ ज़्यादा ही खुल गई थी। अब वो हर बात अहमद से शेयर कर देती थी, जिससे उस इंसान को अंदाज़ा हो रहा था कि ये लड़की बहुत ही जज्बाती है और इसे ज़हनी तौर पर काबू करके मुकम्मल तौर पर अपने काबू में किया जा सकता है। अब वो इसके जहन से खेल रहा था। वो जानता था कि ये भी रिवायती लड़कियों की तरह
بہت سی خواہشات رکھتی ہے اور اپنی ان خواہشات کو کسی طرح سے پورا کرنا چاہتی ہے۔ وہ آہستہ آہستہ چاندنی کی تمام خواہشات پوری کرتا گیا، اور اب اس کا وقت آ گیا تھا، اور اب وہ چاہتا تھا کہ چاندنی بھی اس کی خواہش پوری کر دے۔ دراصل احمد کا شمار ایسے لوگوں میں ہوتا تھا جو لڑکیوں کو صرف اور صرف کھلونا سمجھتے تھے۔ پہلے اسے جتنی بھی لڑکیاں ملی تھیں وہ خود اپنی مرضی سے اس کی جانب متوجہ ہوئی تھیں، جس کی وجہ سے انہیں قابو میں کرنے میں ذرا بھی مشکل کا سامنا نہیں کرنا پڑا تھا۔ لیکن چاندنی وہ واحد لڑکی تھی جو خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ اپنا الگ معیار رکھتی تھی۔ تقریباً 1 سال تک احمد اس کے پیچھے خوار ہوتا رہا، اور پھر 1 سال کے بعد جا کر چاندنی نے اس سے بات کرنے کی کوشش کی، لیکن صرف اور صرف ایک شرط پر کہ وہ دونوں دوست بن کر رہیں گے۔ احمد بہت ہی ذلیل انسان تھا۔ اس نے اس وقت تو چاندنی سے وعدہ کر لیا تھا، اس کے ساتھ ساتھ اس نے دل میں یہ تہیہ کر لیا تھا کہ وہ اس لڑکی کا غرور توڑ دے گا، اور اس لڑکی نے اسے جو اپنے پیچھے 1 سال خوار کیا ہے وہ اس کا بدلہ ضرور لے گا۔ جب اسے اندازہ ہوا کہ وہ تو ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھتی ہے تو وہ اس کی مدد پیسوں کے ذریعے کرنے لگا۔ ابھی بھی اس نے چاندنی کے سامنے ایک مشروب کیا اور اسے مسکراتے ہوئے کہنے لگا، یہ میری پسندیدہ ڈرنک ہے، اسے پیو اور مجھے بتاؤ یہ تمہیں کیسی لگی۔ چاندنی وہ لیتے ہوئے ہچکچا رہی تھی۔ احمد منہ بناتے ہوئے کہنے لگا، نخرے دکھانے کی ضرورت نہیں، ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی میں نے تمہارے لیے اتنی محنت سے بنائی ہے، اگر تم پینے سے انکار کر دو گی تو میرے دل کو دکھ پہنچے گا۔ چاندنی بلا شبہ ایک معصوم لڑکی تھی، لیکن وہ بے وقوف نہیں تھی۔ ابھی بھی یہ مشروب دیکھ کر اسے شدت سے کچھ غلط ہونے کا احساس ہو رہا تھا۔ وہ احمد کو بلانے کے لیے کچن میں گئی تھی جب اس نے اسے اس ڈرنک میں کچھ ملاتے ہوئے دیکھا تھا، اور وہ اسی وجہ سے بہت زیادہ گھبرا رہی تھی۔ اس نے وہ گلاس اٹھا کر اپنے پاس رکھ لیا۔ قریبی احمد کا بھی گلاس پڑا ہوا تھا۔ اس نے احمد کو باتوں میں الجھا لیا اور پھر اس کے سامنے ہی گلاس تبدیل کر دیا، لیکن اس کے بارے میں احمد کو پتہ نہیں چلا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ اس کے ساتھ کتنی بڑی گیم کھیل چکی ہے۔ وہ مشروب پینے کے بعد جیسے ہی فارغ ہوئی، اس کی نظر احمد پر پڑی، جس نے اپنا سر دونوں ہاتھوں میں گرا دیا تھا۔ اچانک ہی وہ کہنے لگا، میرے سر میں شدید درد ہو رہا ہے اور مجھے چکر آ رہے ہیں۔ پھر اس نے اپنی گردن اٹھائی اور چاندنی کی طرف غصے سے گھورتے ہوئے کہنے لگا، کہیں تم نے وہ شربت میرے حوالے تو نہیں کر دیا تھا؟ اس کے لہجے میں لڑکھڑاہٹ تھی۔ چاندنی کا پورا وجود خوف سے کانپنے لگا، اور وہ اسے کہنے لگی، کیوں؟ کیا ہوا؟ تم نے اس شربت میں کیا ملایا تھا؟ احمد غصے سے اٹھا اور چلاتے ہوئے کہنے لگا، تمہیں میں ابھی بتاتا ہوں کہ میں نے اس میں کیا ملایا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ اسے اپنے قابو میں کرتا، وہ منہ کے بل زمین پر گر گیا۔ چاندنی نے اپنے چہرے پر ہاتھ رکھ لیا۔ اسے ابھی تک یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کا اتنا اچھا دوست اس کے ساتھ کبھی دھوکہ کرے گا۔ وہ جلدی سے گھر سے باہر نکلی۔ موسم کو دیکھ کر اس کی پریشانی میں مزید اضافہ ہو گیا۔ تیز ہوا چل رہی تھی اور اس کے ساتھ ساتھ ہلکی بارش بھی ہو رہی تھی۔ یا اللہ، میں کیسے یہاں پھنس گئی؟ اب میں کیا کروں گی؟ اس نے خود سے سوال کیا۔ اچانک ہی اسے گھر کے بیرونی دروازے سے کچھ لڑکوں کے ہنسنے کھیلنے کی آواز سنائی دی۔ ان لوگوں کی آوازیں وہ بہت اچھے طریقے سے پہچانتی تھی۔ ان میں سے کچھ لڑکے ایسے تھے جو اس کی اپنی یونیورسٹی کے تھے اور احمد کے بہت اچھے دوست تھے۔ یقیناً احمد نے ان سب لوگوں کو چاندنی کا تماشا دکھانے کے لیے ہی بلایا تھا۔ وہ جلدی سے سائڈ پر جا کر چھپ گئی۔ اچانک ہی اس کی نظر شہریار پر پڑی۔ اس لڑکے نے بھی اسے ایک بار پروپوز کیا تھا، لیکن اس نے سب لوگوں کے سامنے اس لڑکے کے چہرے پر تھپڑ مارا تھا۔ اب وہ اپنے دوستوں سے کہہ رہا تھا، مجھے صرف ایک بار موقع ملنے دو، میں اس چاندنی کو اتنا اچھا سبق سکھاؤں گا کہ وہ ساری زندگی میرے سامنے سر نہیں اٹھا پائے گی۔ پتہ نہیں وہ خود کو کیا سمجھتی ہے۔ مجھے احمد پر بہت فخر ہو رہا ہے، جس نے اتنا بڑا کارنامہ سر انجام دیا۔
اس کے لیے تو ہمیں اسے انعام دینا چاہیے۔ دوسرا دوست بھی اس کی ہاں میں ہاں ملانے لگا اور کہنے لگا تم واقعی ٹھیک کہہ رہے ہو، وہ لڑکی اس قابل نہیں تھی کہ اسے ہم لوگ عزت دیتے۔ چلو خیر، اب اس کا بھی وقت ختم ہو گیا، اب ہمارا وقت شروع ہونے والا ہے۔ یہ کہہ کر وہ جلدی سے گھر کے اندر چلے گئے، جبکہ چاندنی بھی وہاں سے نکل کر باہر بھاگنے لگی۔ وہ جانتی تھی کہ تھوڑی ہی دیر بعد احمد کی حالت دیکھ کر انہیں اندازہ ہو جائے گا کہ وہ یہاں سے جا چکی ہے اور وہ اسے ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے۔ وہ پیچھے دیکھے بغیر بھاگتی چلی جا رہی تھی۔ اس کے ذہن میں اپنی دوست سونیا کی باتیں گونج رہی تھی۔ جب اس نے احمد سے دوستی کی تھی تب سونیا نے اسے بہت سمجھایا تھا اور کہا تھا دیکھو چاندنی، یہ سب کچھ ٹھیک نہیں ہے، نامحرم کی دوستی انسان کو ہمیشہ ہی خسارے میں ڈالتی ہے، اور جہاں تک میں اس انسان کے بارے میں جانتی ہوں وہ مجھے تمہارے لیے بالکل بھی ٹھیک نہیں لگتا۔ اس سے دوستی کرنے سے اچھا ہے کہ تم کسی کے ساتھ ایک پاکیزہ رشتے میں بن جاؤ۔ تم احمد کو یہ کیوں نہیں کہتی کہ وہ تم سے نکاح کر لے؟ تب چاندنی اس کے سامنے بہانے بنانے لگی اور احمد کی سائیڈ لیتے ہوئے کہنے لگی کہ ابھی اس کے گھر والے اس سب کے لیے راضی نہیں ہوں گے۔ سونیا نے اسے کہا تھا کہ اگر اس کے گھر والے اسے موٹی رقم دے سکتے ہیں تو وہ اس کی مرضی سے رشتہ بھی طے کر سکتے ہیں۔ جہاں تک تم نے مجھے بتایا ہے اس انسان کی اپنے گھر میں مرضی چلتی ہے۔ چاندنی تب تک اس کی باتوں کو آئیں بائیں شائیں کرنے لگی، کیونکہ وہ خود ابھی احمد سے دور نہیں ہونا چاہتی تھی۔ احمد اس کی ہر لحاظ سے بہت مدد کر رہا تھا۔ وہ نہ صرف اسے مالی لحاظ سے سپورٹ کر رہا تھا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ وہ اس کے مسئلے بھی حل کر دیتا تھا۔ احمد کے آ جانے کی وجہ سے اس کی زندگی بہت پرسکون ہو گئی تھی۔ ابھی جب وہ وہاں سے بھاگ رہی تھی تبھی تیز بارش شروع ہو گئی۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہ مکمل طور پر بھیگ چکی تھی۔ اس نے جو لباس پہنا ہوا تھا وہ بھی کافی پتلا تھا۔ اسے شدید سردی کا احساس ہو رہا تھا۔ اب اس سے بھاگا بھی نہیں جا رہا تھا۔ آنسو تیزی سے اس کی آنکھوں سے بہہ رہے تھے۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ وہ کہاں جا رہی ہے اور کس کے پاس جا رہی ہے۔ اسے اس جگہ کے راستوں کے بارے میں بالکل بھی نہیں پتا تھا۔ احمد اسے مری کی طرف بنے ہوئے فارم ہاؤس میں لے کر گیا تھا جس سے وہ مکمل طور پر انجان تھی۔ ڈر کی وجہ سے وہ اپنا بیگ بھی احمد کے پاس ہی چھوڑ کر آ گئی۔ اب اس کے پاس رابطے کا بھی کوئی ذریعہ نہیں تھا۔ وہ اسی شش و پن میں مبتلا تھی کہ کیا کیا جائے۔ اچانک ہی اسے گاڑی دور سے آتی ہوئی دکھائی دی۔ گاڑی کو دیکھ کر وہ پیچھے ہٹنے ہی لگی تھی کہ ایک آواز پر وہ رک گئی۔ وہ آواز کسی اور کی نہیں بلکہ جانور کے غرانے کی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے، مگر یہ بات یقینی تھی کہ آس پاس کوئی گیدڑ یا پھر کوئی بھیڑیا موجود تھا۔ اس سے ہلا بھی نہیں گیا۔ وہ وہیں سڑک کے درمیان کھڑی ہو گئی۔ شہروز خان جو کہ غصے کی حالت میں اپنے آفس سے واپس آ رہا تھا، ایک لڑکی کو یوں سڑک کے بیچوں بیچ کھڑا دیکھ کر اس کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ وہ تیزی سے گاڑی سے نیچے آیا۔ جب اس کی نظر چاندنی پر پڑی تو اسے لگا کہ وہ اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھا ہے۔ اس لڑکی کو اس نے پہلے بھی دیکھا تھا مگر تب وہ اس سے مل نہیں پایا تھا۔ یہ لڑکی اس کی نظروں سے فوراً اوجھل ہو گئی تھی۔ آج وہ لڑکی دوبارہ سے اس کے سامنے کھڑی تھی، اور وہ بھی ایسے حلیے میں کہ اس کا ایمان ڈگمگانے کی طاقت رکھتی تھی۔ وہ تیزی سے چلتا ہوا اس لڑکی کے پاس گیا اور اسے کہنے لگا، تم یہاں پر کیا کر رہی ہو؟ اس لڑکی کا حلیہ دیکھ کر اسے ایک بات کا تو اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ کسی مشکل میں پھنسی ہوئی ہے، اور اب وہ اسی سلسلے میں ہی اس سے بات کر رہا تھا۔ چاندنی اس کی بات سن کر ہوش کی دنیا میں آئی اور پھر روتے ہوئے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کہنے لگی، خدا کے لیے میری مدد کریں، مجھے یہاں سے لے کر چلے جائیں، میرے ایک دوست نے میرے ساتھ دھوکہ کیا ہے۔ شہروز عجیب سے انداز میں ہنسنے لگا اور کہنے لگا کہ کوئی نئی بات کرو، آج کل ہر کوئی ہی لڑکیوں کے ساتھ ایسا کرتا ہے۔ پھر دوسرے ہی لمحے اسے اس بات کا احساس ہوا کہ کوئی عام لڑکی نہیں بلکہ یہ اسی کی محبت ہے جسے وہ پچھلے 4 مہینوں سے تلاش کر رہا ہے۔
اس نے اسے گاڑی میں بیٹھنے کے لیے کہا۔ چاندنی کے پاس اس کی بات ماننے کے علاوہ دوسرا کوئی راستہ نہیں تھا۔ وہ خاموشی سے گاڑی میں جا کر بیٹھ گئی۔ پھر وہ سوالیہ نظروں سے شہروز کے چہرے کی طرف دیکھنے لگی اور کانپتی ہوئی آواز میں پوچھنے لگی، تم مجھے کسی غلط جگہ پر تو نہیں لے کر جاؤ گے؟ اب کی بار وہ ہنسنے لگا اور کہنے لگا کہ تمہارے پاس مجھ پر یقین کرنے کے علاوہ دوسرا کوئی راستہ نہیں، اور تم مجھ سے یہ امید نہیں رکھ سکتی کہ میں تمہیں سچ بتاؤں گا یا جھوٹ بولوں گا۔ تم نے اپنی قسمت پر بھروسہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے، اب خاموشی سے بیٹھی رہو۔ شہروز کی بات سن کر وہ مزید خوفزدہ ہو گئی اور اسے کہنے لگی، تم مجھے راستے میں ہی اتار دو، مجھے تمہارے ساتھ نہیں جانا۔ اب کی بار اس کے ماتھے پر بل پڑ گیا اور وہ غراتے ہوئے کہنے لگا، خاموشی سے یہاں پر ہی بیٹھی رہو۔ اس نے روتے ہوئے کہا کہ میرا باپ بیمار ہے، بستر پر پڑا ہوا ہے، مجھے گھر جانا ہے، خدا کے لیے مجھ پر رحم کرو اور مجھے بخش دو۔ تم اپنے باپ کی بالکل بھی فکر مت کرو، تمہارے باپ کو میں دیکھ لوں گا، تم خاموشی سے بس میرے ساتھ چلو۔ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ تمہارے ساتھ کسی قسم کی زبردستی یا زیادتی نہیں کروں گا، بلکہ میں تو تمہیں ایک بہت ہی اچھی آفر دوں گا، مجھے یقین ہے کہ تمہیں وہ ضرور پسند آئے گی۔ وہ اسے اپنے فلیٹ میں لے کر چلا گیا۔ یہ دیکھ کر چاندنی بہت زیادہ خوفزدہ ہو گئی۔ وہ وہاں سے نکلنے ہی والی تھی کہ شہروز نے اس کا بازو پکڑ لیا اور دوبارہ سے فلیٹ کے اندر کھینچتے ہوئے کہنے لگا، خاموشی سے اندر ہی کھڑی رہو، اب دوبارہ سے باہر بھاگنے کی کوشش مت کرنا، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ وہ اسے صوفے پر بٹھانے کے بعد سامنے بیٹھ گیا اور اس سے کہنے لگا، اب مجھے بتاؤ کہ تم کون ہو، کہاں سے تعلق رکھتی ہو؟ چاندنی نے الف سے لے کر ساری اپنی کہانی سنا دی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ انجان شخص کو اپنی دکھ بھری کہانی سنا کر اس نے کتنی بڑی بے وقوفی کر دی ہے۔ اب وہ انجان شخص اس کی اسی بے وقوفی کا فائدہ اٹھانے والا تھا۔ شہروز بڑی مشکل سے اپنی مسکراہٹ پر قابو پا رہا تھا۔ اس نے اس لڑکی کو جتنا بے وقوف سمجھا تھا، یہ اس سے زیادہ بے وقوف نکلی تھی۔ وہ اسے کہنے لگا کہ اس سلسلے میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں، مگر تمہیں بھی میرا ساتھ دینا ہوگا۔ اس کی بات سن کر وہ زور و شور سے ہاں میں سر ہلانے لگی اور اس سے کہنے لگی کہ بس میرے ساتھ کسی قسم کی کوئی زیادتی نہیں کرنا، اس کے علاوہ تم مجھے جو بھی کہو گے میں کرنے کے لیے تیار ہوں۔ شہروز مسکرا دیا اور کہنے لگا، کیا تم نکاح پر یقین رکھتی ہو؟ چاندنی نے زور زور سے ہاں میں سر ہلایا اور بولی، ہاں، یہ تو بہت ہی پاکیزہ رشتہ ہے، اس پر تو میں سب سے زیادہ یقین رکھتی ہوں۔ شہروز نے اسے کہا، مجھے تم بہت اچھی اور خوبصورت لگی ہو، فی الحال مجھے تمہاری ضرورت ہے، اور تم غریب ہو، تمہیں میری ضرورت ہے۔ اگر تم اپنی یہ خوبصورتی میرے حوالے کر دو، میں تمہیں دولت دے دوں، تو بہت ہی اچھا کانٹریکٹ سائن ہو جائے گا۔ اس کی بات سن کر وہ اپنی جگہ پر کھڑی ہوئی۔ اس کا چہرہ غصے کی وجہ سے لال ہو گیا تھا۔ شہروز بہت ہی دلچسپی سے اس کے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ اس نے دونوں ہاتھ اٹھائے اور اسے نارمل کرتے ہوئے کہنے لگا، دیکھو تم نے میری بات کو دوبارہ سے غلط مطلب میں لے لیا ہے۔ میرا مقصد یہ نہیں کہ میں تمہارے ساتھ زبردستی کروں، میں صرف اور صرف تم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں اور ایک پاکیزہ رشتہ استوار کرنا چاہتا ہوں، لیکن یہ نکاح صرف اور صرف 2 مہینوں کے لیے ہوگا۔ 2 مہینے تک تم میرے ساتھ رہو اور پھر اس کے بعد تم چلی جانا۔ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ تمہیں دولت سے مالا مال کر دوں گا۔ اگر وہ اسے کسی اور حالت میں ملی ہوتی تو وہ ضرور اس سے نکاح کر لیتا، لیکن فی الحال وہ اسے جس حالت میں ملی تھی، اس کے بعد اسے یہی بہتر لگا کہ وہ اس لڑکی کو کوئی آفر دے دے۔ یہ سب کہتے ہوئے اس کے دل کو تکلیف تو پہنچ رہی تھی، کیونکہ وہ اس لڑکی کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنی بیوی کے روپ میں دیکھ چکا تھا، مگر اب حالات ہی کچھ ایسے پیدا ہو گئے تھے کہ اس کے پاس اس سب کے علاوہ کوئی راستہ ہی نہیں بچا تھا۔ وہ اس بارے میں کچھ بھی نہیں جانتا تھا کہ اس لڑکی نے واقعی اپنی عزت کھو دی ہے یا ابھی تک محفوظ ہے،
وہ فی الحال صرف اور صرف اس لڑکی کو اپنی زندگی میں شامل کر کے اسے اپنے ساتھ باندھنا چاہتا تھا۔ بعد میں کیا ہوتا ہے اس بارے میں اس نے نہیں سوچا تھا، اور نہ ہی وہ سوچنا چاہتا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ انکار کرتی، شہروز پہلے سے ہی بول پڑا، دیکھو فی الحال تم میرے قابو میں ہو، اگر تم مجھے انکار کرو گی تو میں بھی تمہارے ساتھ جو جی میں آئے وہ کر سکتا ہوں۔ بہتر یہی ہے کہ تم سوچ سمجھ کر فیصلہ کرو۔ ہر لڑکی کو ہی اس کی عزت عزیز ہوتی ہے۔ مجھے یقین ہے کہ تمہیں بھی اپنی عزت پیاری ہوگی، اور تم یہ نہیں چاہو گی کہ کوئی تمہاری عزت کو اس طرح سے خراب کرے۔ وہ بہت ہی سنجیدہ انداز میں بات کر رہا تھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی چاندنی اس کی بات ماننے کے لیے مجبور ہو گئی اور اسے کہنے لگی، ٹھیک ہے، میں تم سے نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تم ابھی اور اسی وقت مولوی کا انتظام کرو، کیونکہ میں نکاح کے بغیر تمہارے ساتھ تنہائی میں ایک لمحہ بھی نہیں گزاروں گی۔ اس کی بات سن کر وہ مسکرانے لگا اور کہنے لگا، ارے واہ، تمہیں تو مجھ سے بھی زیادہ جلدی ہے، چلو میں تمہیں مزید انتظار نہیں کرواتا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے موبائل اٹھایا اور اپنے دوستوں کو کال ملا لی۔ تھوڑی ہی دیر بعد فلیٹ میں ہلچل مچ چکی تھی۔ اس بیچاری کی آنکھوں سے تیزی سے آنسو بہہ رہے تھے۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کبھی اس کی زندگی اس موڑ پر بھی چلی آئے گی۔ اس نے شکایتی نظروں سے ایک بار شہروز کے چہرے کی طرف دیکھا۔ اس بارے میں شہروز کو بہت اچھے طریقے سے پتا تھا، لیکن اس نے جان بوجھ کر اس لڑکی کو نظر انداز کیا تھا۔ وہ فی الحال اس لڑکی کی آنکھوں میں نہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اگر ایک بار وہ بھٹک گیا تو اس کے لیے سب کچھ بہت مشکل ہو جائے گا۔ نکاح کر کے جیسے ہی وہ فارغ ہوا اور اپنی بیوی کے پاس جانے لگا تو چاندنی نے اسے تھوڑے فاصلے پر رہنے کا اشارہ کیا اور روتے ہوئے کہنے لگی، صرف آخری بار میری بات مان لو، اس کے بعد میں تم سے کسی بھی قسم کی کوئی بات نہیں کروں گی اور نہ ہی تمہارے سامنے کوئی شرط رکھوں گی۔ شہروز مسکرانے لگا اور کہنے لگا، شرط تو تم ابھی بھی میرے سامنے نہیں رکھ سکتی، کیونکہ میں نے کبھی بھی کسی کو یہ حق نہیں دیا کہ وہ میرے سامنے سوال جواب کر سکے۔ اب کی بار وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور اس کی قدموں میں گرتے ہوئے کہنے لگی، لیکن میں تم سے ایک التجا کرتی ہوں، میری التجا سن لو۔ شہروز اس سب کے لیے بالکل تیار نہیں تھا۔ وہ تیزی سے پیچھے کی طرف ہٹا اور اسے ڈانٹتے ہوئے کہنے لگا، یہ کیا کر رہی ہو؟ جلدی سے اٹھو۔ اس نے تیزی سے نفی میں سر ہلایا اور روتے ہوئے بولی کہ جب تک تم میری بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہو جاتے تب تک میں یہاں سے نہیں اٹھوں گی۔ اس نے ایک گہری سانس لی اور کہنے لگا، ٹھیک ہے، جو کچھ بھی ہے جلدی سے کہو، میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے۔ یہ سب کچھ اس نے چاندنی کو اپنی نظر میں سموتے ہوئے کہا تھا۔ اسے دیکھ کر اس کے سوئے ہوئے جذبات دوبارہ سے بیدار ہو رہے تھے۔ چاندنی نے جلدی سے اپنے آنسو صاف کیے اور اس سے بولی کہ مجھے صرف ایک بار اپنے گھر جانے دو، میرے والد کی طبیعت بہت خراب ہے، آج رات میں چاہتی ہوں کہ انہیں اسپتال لے کر جاؤں۔ شہروز نے ایک نظر گھڑی کی طرف دیکھا جہاں پر رات کے 2 بج رہے تھے۔ وہ کہنے لگا، کافی رات ہو گئی ہے، بہتر یہی ہے کہ صبح ہی تم وہاں پر چلی جانا۔ چاندنی نے نفی میں سر ہلایا اور بولی، میرا دل بہت گھبرا رہا ہے اور اپنے باپ کے لیے بہت پریشان ہو رہا ہے۔ مجھے شدت سے کچھ غلط ہونے کا احساس ہو رہا ہے۔ مجھے یوں لگ رہا ہے کہ اگر میں ان سے ملنے کے لیے نہ گئی تو سب کچھ خراب ہو جائے گا۔ شہروز نے غور سے اس کے چہرے کی طرف دیکھا۔ وہ واقعی بہت تکلیف میں لگ رہی تھی۔ اسی وقت ہی اس کے دل کی بھی حالت بدلنے لگی۔ اس نے چاندنی کو بازوؤں سے پکڑ کر اٹھایا اور کہنے لگا، چلو ٹھیک ہے، میں تمہیں لے کر چلتا ہوں۔ وہ اسے اپنے ساتھ لے کر گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہ گاڑی میں بیٹھ گئے۔ چاندنی نے حیرانگی سے اس کے چہرے کی طرف دیکھا اور کہنے لگی، کیا تم میرے ساتھ گھر کے اندر جاؤ گے؟ وہ مسکرانے لگا اور بولا، کیوں؟ کیا میں اندر نہیں جا سکتا؟ چاندنی نے تیزی سے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، تم اندر نہیں جا سکتے، میں نہیں چاہتی کہ اس نکاح کے بارے میں کسی کو پتہ لگے۔ شہروز عجیب سے انداز میں مسکرانے لگا اور کہنے لگا، واہ،
पहली लड़की है जो कह रही है कि वो इतने अच्छे लड़के के बारे में अपने घर वालों को नहीं बताना चाहती। मैं तुम्हें एक मशवरा देता हूँ, अगर तुम अपने घर वालों को इस बारे में बता दो तो तुम्हारे लिए सब कुछ आसान हो जाएगा। मेरे माँ बाप बहुत ही छोटे दिल के मालिक हैं। अगर 2 महीनों के बाद तुम मुझे छोड़कर चले गए तो वो ये सदमा सह नहीं पाएंगे। बेहतर यही है कि मैं उन्हें कुछ भी ना बताऊं, क्योंकि जो खुशी तुम उन्हें देने जा रहे हो उससे बढ़कर तुम उन्हें तकलीफ पहुंचाओगे। शहरोज बिल्कुल खामोश हो गया था। दोबारा उसने इस किस्म की कोई बात नहीं की और इसे इसके घर के सामने ही छोड़ दिया। वो खामोशी से अपने घर के अंदर चली गई। जाने से पहले वो कुछ पैसे भी लेकर गई थी। उसने जाकर एम्बुलेंस को कॉल मिलाई और अपने बाप को लेकर अस्पताल चली गई। शहरोज वहां पर गया था, लेकिन उसने इसे दोबारा से वापस भेज दिया। पूरी रात उसने अपने वालिदैन के साथ ही गुजारी। अपनी माँ से वो कुछ भी नहीं छुपा सकती थी। जब उसने ये बात अपनी माँ को बताई तो उसकी माँ फूट फूट कर रोने लगी और इससे कहने लगी, ये तुमने क्या कर दिया? अपने बाप की वजह से अपनी जिंदगी खतरे में डाल दी। वो अपनी बेटी के लिए बहुत परेशान हो रही थी। वो जानती थी कि उनकी बेटी बहुत अच्छी और बहुत शरीफ है। इसे कोई शरीफ इंसान ही मिलना चाहिए था जो सारी जिंदगी के लिए उसका साथ निभाता। वो कभी नहीं चाहती थी कि कोई इंसान अपनी ख्वाहिश पूरी करने के लिए उनकी बेटी से थोड़ी मुद्दत के लिए निकाह करे। चांदनी ने अपनी माँ को समझाया और मुस्कुराते हुए कहने लगी, अम्मा एक नज़र अब्बा को देखें। मुझे उन्हें देखकर एक उम्मीद मिल गई है कि ये दोबारा से सेहतयाब हो जाएंगे। देखिए, डॉक्टर इनका इलाज कर रहे हैं। मुझे यकीन है कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर इनकी तबीयत दोबारा से संभलने लगेगी और अगर एक बार अब्बा दोबारा से ज़िंदगी की तरफ लौट आए तो मुझे लगेगा कि मैंने अपनी ज़िंदगी का हक चुका दिया है। वो बहुत ज़्यादा जज्बाती हो गई थी। उसकी माँ ने उसे सीने से लगा लिया। थोड़ी ही देर बाद उसने अपनी माँ को शहरोज से मिलवाया। शहरोज को इसके बारे में कुछ नहीं बताया था, इसी वजह से वो बहुत हैरान हो रहा था। उसकी माँ ने इसे कहा, तुम यहाँ से जाओ, मुझे तुम्हारे शौहर से एक ज़रूरी बात करनी है। चांदनी खामोशी से वहाँ से चली गई, लेकिन जाने से पहले उसने आंखों ही आंखों में अपनी माँ को कुछ समझाया था। उन्होंने इसे तसल्ली दी और कहा कि फिक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं। उसके जाने के बाद वो अपने दामाद से मुतवज्जो हुई और कहने लगी, मैंने तुम्हारी आंखों में अपनी बेटी के लिए पसंदीदगी देखी है। न जाने क्यों मुझे लग रहा है कि तुम सारी ज़िंदगी के लिए इसका साथ निभाने के लिए तैयार हो। अगर ऐसी बात है तो बेटा तुम मुझे बता दो ताकि मेरी परेशानी दूर हो जाए। उनकी बात सुनकर शहरोज चंद लम्हों के लिए खामोश हो गया और कहने लगा, जी आंटी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। मैं वाकई आपकी बेटी से मोहब्बत करता हूँ और ये आज की बात नहीं बल्कि आज से पहले मैंने उसे एक बार बाजार में देखा था, तभी मैं उसका दीवाना हो गया। न जाने उसमें ऐसी कौन सी कशिश है जिसने मुझे उसकी तरफ मबजूल कर दिया। लेकिन मेरी भी एक आदत है, मैं जब तक ये यकीन नहीं कर लेता कि किसी चीज़ के साथ मैं खुश रह पाऊंगा या नहीं, तब तक मैं कोई फ़ैसला नहीं लेता। अभी मैंने 2 महीनों की बात सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए की थी क्योंकि मैं जानना चाहता था कि आपकी बेटी बिल्कुल वैसी ही लड़की है जैसी लड़की मैं अपनी ज़िंदगी में चाहता हूँ, और अगर वो वैसी हुई तो मैं लंबे अरसे तक के लिए इस रिश्ते को चलाऊंगा, बल्कि सारी ज़िंदगी तक ही निभाता चला जाऊंगा। अपनी सास से 2 टोक अंदाज में बात करके वो बाहर निकल आया। बाहर जाकर उसने अपनी बीवी का बाजू ज़बरदस्ती दबोचा और उसे कहने लगा, तुमने मुझसे कहा था कि तुम इस रिश्ते के बारे में किसी को भी नहीं बताओगी, फिर अपनी माँ को ये सब बताने की क्या ज़रूरत थी? जी हाँ, पहले मैंने आपसे वही बात की थी, लेकिन बाद में ना जाने क्यों मुझे लगा कि अपनी माँ को सब कुछ बता देना चाहिए। अब मेरा दिल भी हल्का फुल्का हो गया है। शहरोज ने उसकी आंखों में देखा और घुराते हुए कहा, तुम कोई भी काम करने लगो तो उसके बारे में मुझसे पहले बात कर लिया करो। मुझे बताए बगैर कोई भी काम करने की ज़रूरत नहीं है।
مجھے بالکل بھی نہیں پسند کہ میری عورت میری اجازت کے بغیر کوئی کام کرے۔ وہ بہت زیادہ جذباتی ہو گیا تھا۔ چاندنی کا ذہن تو ایک ہی بات پر اٹک گیا تھا۔ اس انسان نے اسے اپنی عورت کہہ کر مخاطب کیا تھا۔ وہ بے یقینی بھی تھی اور اس کے ساتھ ساتھ اسے خوشی بھی محسوس ہو رہی تھی۔ جی ٹھیک ہے، آئندہ میں کوئی بھی کام آپ کی اجازت کے بغیر نہیں کروں گی، مجھے معاف کر دیں۔ اس نے خاموشی سے اسے معافی مانگ لی۔ شہروز مکمل طور پر خاموش ہو گیا۔ اسے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ وہ اتنی جلدی اسے معافی مانگ لے گی۔ وہ تو سمجھ رہا تھا کہ یہ عورت حد سے زیادہ ضدی ثابت ہوگی اور اس کے ساتھ بدتمیزی کرے گی۔ دونوں ہی اپنی اپنی جگہ پر بے یقین کھڑے تھے۔ اچانک ہی شہروز اسے کہنے لگا، چلو میں تمہیں اپنے فلیٹ میں لے کر جاتا ہوں۔ چاندی نے اسے پوچھا، کیا تم مجھے اپنے گھر والوں سے نہیں ملواؤ گے؟ تو وہ ہنسنے لگا اور کہنے لگا، تم یہ بات بھول گئی ہو کہ ہم نے ایک کانٹریکٹ سائن کیا ہے۔ یہ کوئی بہت مضبوط رشتہ نہیں کہ جس کے بارے میں اپنے گھر والوں کو بتانا شروع کر دوں۔ کیا پتا کل کو میرا دل تم سے بھر جائے اور میں تمہیں 2 مہینے پورے ہونے سے پہلے ہی چھوڑ دوں۔ اب کی بار چاندنی کو لگا تھا کہ کسی نے اس کا کلیجہ اپنے ہاتھوں میں دبوچ کر زور زور سے دبایا ہو۔ اسے اس بات کی بالکل بھی امید نہیں تھی کہ وہ اتنی سخت دلی کا مظاہرہ کرے گا۔ وہ بے یقینی اور بے چینی سے اپنے مجازی خدا کو دیکھ رہی تھی، جو اب سامنے کی طرف دیکھ کر گاڑی چلا رہا تھا۔ کوئی انسان اس قدر سخت دل کیسے ہو سکتا ہے؟ اس نے دل ہی دل میں سوچا، مگر اس کا جواب تو اس کے پاس بھی موجود نہیں تھا۔ وہ اسے اپنے فلیٹ میں چھوڑ کر دوبارہ سے گھر چلا گیا۔ جیسے ہی وہ گھر کے اندر داخل ہوا، اس کا سامنا احمد سے ہوا، جو بے چینی کے ساتھ لاؤنج میں ٹہل رہا تھا۔ وہ کافی غصے میں نظر آ رہا تھا۔ احمد کو دیکھ کر وہ مسکرانے لگا اور کہنے لگا، ارے میرے بھائی کو کیا ہو گیا؟ اتنا غصہ کیوں کر رہے ہو؟ کیا دوبارہ سے کوئی لڑکی چھوڑ کر چلی گئی ہے؟ بڑے بھائی کی بات سن کر وہ غصے سے چلایا اور بولا کہ آج میں آپ کو ایک بات بتا دیتا ہوں، اگر میں نے کسی کو کوئی نقصان پہنچایا تو مجھے کچھ بھی مت کہیے گا۔ آپ کی بات مان کر میں نے دیکھ لیا ہے، شرافت دکھانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ ایک لڑکی تھی، اسے میں نے اتنی عزت دی، اس کی میں نے قدر کی، بدلے میں نے صرف اور صرف اسے تھوڑا سا وقت ہی مانگا تھا، لیکن اس دن بھی وہ مجھے بے وقوف بنا کر بھاگ گئی۔ اس نے میرے اچھے خاصے پیسے کھائے ہوئے ہیں۔ جب تک میں اسے وہ سارے پیسے واپس نہیں لے لیتا اور اس کو ذلیل و رسوا نہیں کر دیتا، تب تک میں چین سے نہیں بیٹھوں گا۔ تو میرے بھائی، اس سب کا تمہارے ٹہلنے سے کیا تعلق ہے؟ اگر تم واقعی اس سے بدلہ لینا چاہتے ہو تو جاؤ، جا کر بدلہ لے لو، تمہیں کس نے روکا ہے؟ یہ کہہ کر وہ پرسکون انداز میں صوفے پر بیٹھ گیا۔ احمد نے بے یقینی سے اپنے بڑے بھائی کو دیکھا اور کہنے لگا، آپ واقعی مجھے اجازت دے رہے ہیں؟ شہروز مسکرا دیا اور بولا، ابھی تم نے میری پوری بات نہیں سنی۔ تم وہ سب کچھ کر سکتے ہو، لیکن پھر اس کے بعد تمہارا میرے ساتھ کسی بھی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ میں تمہیں اپنا بھائی تسلیم نہیں کروں گا۔ اپنی بات مکمل کر کے وہ دوبارہ سے سنجیدہ ہو گیا۔ آپ میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ کا جو دل کرتا ہے وہی کرتے ہیں، لیکن میرے بارے میں آپ ہمیشہ پابندیاں لگانا شروع کر دیتے ہیں۔ اب میں آپ کی کبھی بھی کسی قسم کی کوئی بات نہیں مانوں گا، وہ دو ٹوک انداز میں بولا۔ شہروز نے بہت ہی تحمل سے اس کی بات سنی اور پھر کہنے لگا، ٹھیک ہے، جو دل میں آتا ہے کرو، لیکن پھر انجام کے لیے تیار ہو جانا۔ یہ کہہ کر وہ اپنے کمرے میں چلا گیا، جبکہ وہ اونچی آواز میں چلانے لگا اور کہنے لگا، مجھے آپ سے شدید نفرت ہے، آپ ہمیشہ میرے ساتھ زیادتی کرتے ہیں، لیکن اس بار میں آپ کی کسی قسم کی کوئی بات نہیں مانوں گا۔ اس بار میں وہی کروں گا جو کرنے کے لیے میرا دل چاہے گا۔ یہ کہہ کر وہ تیزی سے گھر سے باہر نکل گیا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ ابھی اس نے جو غلطی کر دی ہے اسے اس کا کتنا بڑا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔
शहरोज शाम के वक्त अपने फ्लैट में गया। वो चांदनी के पास जाना चाहता था, लेकिन चांदनी का रवैया देखकर इसे गुस्सा आ गया। चांदनी उससे यूं दूर हट रही थी जैसे वो इसके लिए नामहरम है। इसने बाजू से पकड़कर उसे अपने करीब खींचा और उसके कानों में गुर्राते हुए कहने लगा, इस तरह का रवैया दिखाने की क्या ज़रूरत है, जबकि तुम मेरे निकाह में हो। तुम्हें चाहिए कि तुम मेरे लिए सजो संवरो, ना कि मुझसे दूर भागो। उसकी आंखों में आंसू आ गए और वो फूट फूट कर रोते हुए कहने लगी, मैं इसके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं हूँ। मुझे थोड़ा सा वक्त चाहिए। मैं आपसे वादा करती हूँ कि इसके बाद आप जैसा कहेंगे मैं वो सब करने के लिए तैयार हूँ। शहरोज ने गौर से उसके चेहरे की तरफ देखा, जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ तकलीफ के आसार थे। वो इस लड़की के साथ किसी किस्म की ज़बरदस्ती नहीं करना चाहता था। उसने इसे इसके हाल पर छोड़ दिया और फिर मुस्कुराते हुए कहने लगा, ये निकाह सिर्फ और सिर्फ 2 महीनों के लिए हुआ है। इसमें भी मैं तुम्हें वक्त दे दूं तो मेरा तो नुकसान हो जाएगा। फिर भी मैं तुम पर एक बहुत बड़ा एहसान कर देता हूं। तुम्हारे पास सिर्फ और सिर्फ 2 दिनों का वक्त है। ये 2 दिन अपने आप को ज़हनी तौर पर तैयार कर लो, ताकि अगली बार जब मैं तुम्हारे पास आऊं तो तुम यूं अपनी आंखों में आंसू लेकर ना आओ। ये कहकर वो गुस्से से कमरे से बाहर निकल गया। उसके बाहर निकलते ही वो भी खामोशी से अपने बिस्तर पर बैठ गई और फूट फूट कर रोने लगी। उसे सबसे ज़्यादा दुख इस बात पर हो रहा था कि किसी ने उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था। वो ऐसी लड़की बिल्कुल नहीं थी कि इसके साथ कोई इस तरह की ज्यादती करता। वो तो चाहती थी कि जो भी इंसान इसकी ज़िंदगी में आए वो हमेशा हमेशा के लिए आए, लेकिन अहमद नामी उस शख्स ने सब कुछ ख़राब कर दिया था। दोस्ती के नाम पर उसने इसके साथ बहुत बड़ा धोखा किया था, जिसके लिए वो इसे कभी भी माफ़ करने के लिए तैयार नहीं थी। दूसरी तरफ अहमद चांदनी के घर पहुंच गया। उसके घर जाकर उसने चांदनी की माँ को धमकाया और कहा कि अगर उन्होंने चांदनी को अहमद के हवाले ना किया तो वो इसे सारी दुनिया के सामने जलील और रुस्वा करके रख देगा। उसके पास चांदनी की कुछ तस्वीरें थीं जो कि चांदनी ने दोस्ती से मजबूर होकर बनाई थी। वो नहीं जानती थी कि बाद में उन्हीं तस्वीरों का ही ये नाजायज़ फ़ायदा उठाया जाएगा। जब चांदनी की माँ ने उसे कॉल करके बताया तो उसकी परेशानी में मज़ीद इजाफा हो गया। ना चाहते हुए भी उसने इस इंसान को कॉल मिलाई और उससे पूछा कि अब वो क्या चाहता है। अहमद ने उसे 2 टोक अंदाज में कहा कि अभी और इसी वक्त मुझसे मिलने आओ। अगर तुम ना पहुंची तो अंजाम के लिए तैयार हो जाना। उसने इसे धमकी दी थी कि वो 5 मिनट के अंदर अंदर ही तस्वीरें फेसबुक पर डाल देगा और फिर यूं सारी दुनिया ही उसके करतूतों को देख लेगी। अहमद को यही लगा था कि उसका भाई शहरोज किसी मीटिंग के सिलसिले में शहर से बाहर गया हुआ है, क्योंकि कुक ने उसे ऐसा ही बताया था। इसलिए उसने चांदनी को अपने घर में ही बुला लिया। अभी वो कमरे के अंदर दाखिल ही हुई थी कि शहरोज भी पीछे पीछे घर के अंदर दाखिल हो गया। वो इसे अपने घर में देखकर हैरान रह गया और उससे पूछने लगा कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। उससे पहले ही अहमद बोल पड़ा, यही वो लड़की है जिसने मेरे साथ धोखा किया। इससे पहले कि वो इसकी शान में कुछ कहता, शहरोज ने उस पर थप्पड़ों की बारिश शुरू कर दी और चिल्लाते हुए कहने लगा, मैं सोच भी नहीं सकता था कि मेरा भाई इस कदर घटिया हरकत कर सकता है। इस लड़की के साथ रहते हुए मुझे अभी सिर्फ 1 ही दिन गुजरा है, लेकिन मुझे अंदाज़ा हो गया है कि ये लड़की हद से ज़्यादा शरीफ है। मेरा इसके साथ निकाह हुआ है, लेकिन इसके बावजूद भी ये मुझसे हिचकिचाती है। मैं ये बात कैसे मान लूँ कि इसने तुम्हें गलत काम के लिए उकसाया होगा और तुम्हें ऑफ़र दी होगी। अहमद एकदम ही बहुत शर्मिंदा हो गया था। चांदनी भी फूट फूट कर रो रही थी और फिर शहरोज के कहने पर वो चांदनी के कदमों में गिर गया और उससे माफ़ी मांगने लगा। वो जानता था कि अगर उसने ऐसा नहीं किया तो उसे जायदाद से आग कर दिया जाएगा। वो इतना बेवकूफ़ भी नहीं था कि एक लड़की की वजह से इतनी बड़ी जायदाद से हाथ धो बैठता।
مزید تھوڑا وقت گزرا تو شہروز کو بھی چاندنی سے محبت ہو گئی۔ اب اسے اس لڑکی کی عادت ہو گئی تھی۔ اس کے بغیر وقت گزارنا اس کے لیے مشکل ہو گیا تھا۔ جب وہ تھوڑی دیر کے لیے اپنی اماں کے گھر جاتی تھی تو اس کی فوراً شامت آ جاتی تھی۔ اسے کالز پر کالز اور میسیجز پر میسیجز کیے جاتے تھے۔ اپنے اماں ابا کے گھر میں بیٹھنا اس کے لیے مشکل ہو گیا تھا۔ تھوڑے ہی عرصے بعد اس کے ابا صحت یاب ہو گئے۔ اس کے بعد شہروز اس کے گھر میں اپنے والدین کو لے کر پہنچ گیا اور رشتہ مانگا۔ تقریباً 1 ہفتے کے اندر اندر اس کی شادی دھوم دھام سے ہو گئی اور وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنے سسرال چلی آئی۔ جس عزت کا اس نے خواب دیکھا تھا اسے وہ عزت مل گئی تھی، اور اسے وہ مان بھی مل گیا تھا جس مان کے لیے اس نے ہمیشہ سے دعا کی تھی۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب کر دیں۔ بیل نوٹیفیکیشن کو بھی آن کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر مزیدار کہانی آپ کو وقت پر ملتی رہے۔